नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान। अल्हम्दुलिल्लाह कहना हम सब पे वाजिब है। अभी भी आप थोड़ी देर के लिए अगर आंखें बंद करें और सोचें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैदा ही हो जाते हैं हिंदू घराने में, किसी गैर मुस्लिम घराने में। पिछले दिनों एक वीडियो बार बार आ रही थी, जो हिंदू जला रहे थे अपने मुर्दों को, खौफ आता था, बेख्तियार मुंह से निकलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुर्दों को कितनी इज्जत और तकरीम के साथ दफन करते हैं, इवन कि हम बगैर वुजू के उन्हें हाथ भी नहीं लगाते। और वो इस तरह ले जाके आग के अलाव पे फेंकते थे और फिर उसके बाद लकड़ी के साथ उसको हिला हिला के, जैसे हम कहते हैं ना कि चीज को खत्म करना है, उसकी राख बनानी है। तो अल्लाह का शुक्र कि उसने हमें मुसलमान बनाया। फिर एक दफा और आंखें बंद करें और कहें अल्हम्दुलिल्लाह कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। इतनी बड़े बड़े बोझों से अल्लाह ताला ने हमें बचाया है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने की वजह से, कि पहली उम्मतों पे जो उन पे जो पाबंदियां थीं, जो तंगियां थीं, बहुत से बोझ अल्लाह ताला ने हमसे उतार दिए और बहुत रहमतें हम पे की हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की वजह से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। फिर एक दफा अल्लाह का शुक्र करना हम पे वाजिब है कि हम यहाँ आके बैठ गए उसकी किताब पढ़ने के लिए। बहुत से लोग हैं इस वक्त, हो सकता है किसी गुनाह के काम में मुलविस हों, हो सकता है वो गफलत में पड़े हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने रहनुमाई की। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। ये मैं कहूं कि मैं तो ये कर लेती हूँ, मैंने तो ये सोचा कि मैंने तो कुरान ही पढ़ना, मैं कोई नहीं हूं। अल्लाह चाहे तो फौरन ही शैतान हमें बहका के आते आते ही वापस मोड़ दे। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हम इस वक्त उसकी किताब पढ़ने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हम खुशकिस्मत उम्मत हैं तमाम उम्मतों में से कि हम साहिब कुरान हैं। ये किताब, ये शिफा, ये हदायत, ये रहमत, ये अल्लाह ने हमारी तरफ नाजिल की है। और खुशकिस्मत होने के साथ साथ ही हम बदकिस्मत तरीन उम्मत भी हैं कि हमने उस किताब का हक अदा नहीं किया। हमने इतनी अजीम किताब होने के बावजूद भी हम जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बनी इस किताब को छोड़ने की वजह से। हमारी मिसाल उस फकीर जैसी है कि जिसके कशकोल के अंदर एक हीरा मौजूद है, लेकिन उसे उसकी कदर कीमत मौजूद नहीं और वो दूसरों के आगे हाथ फैलाता फिर। उसे नहीं पता कि मेरे पास क्या नेमत है, कितनी बड़ी एक चीज अल्लाह ताला ने मुझे दे रखी है। उसको हम भूले हुए हैं, उसे हम छोड़े हुए हैं, हमें उसकी कदर ही नहीं, हमें उसका एहसास ही नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बड़ी शदीद वईद की है उन लोगों के लिए, हम ही लोगों के लिए जिन्होंने इस किताब की कदर मंजिल को पहचाना नहीं। कुरान में आता है, सूरह बकरा की आयात है 159 और 160, कि जो लोग हमारी नाजिल की हुई रोशन तालीमात और हदायत को छुपाते हैं, इसके बाद कि हमने इन्हें लोगों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में खोल खोल कर बयान कर दिया है, तो यकीन कर लो कि यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह लानत करता है। और तमाम लानत करने वाले भी उन पर लानत करते हैं, मगर जिन्होंने तौबा कर ली और अपनी हालत की इस्लाह कर ली और अहकाम हक को छुपाने की जगह उन्हें बयान करने लगे, तो ऐसे लोगों की तौबा हम कबूल कर लेंगे और हम बड़े ही दरगुजर करने वाले और रहम फरमाने वाले हैं। अब देखिए कि लानत क्यों करते हैं लानत करने वाले हैं? झूठों पे, और फिर वो झूठ बोलता है, वो तो अपनी जबान से लानत कर रहा है अपने ऊपर ही। तो उस पे फिर सब लानत करने वाले भी लानत करते हैं, उस पे फिर लानत हो। लेकिन अल्लाह ने साथ ही, अल्लाह का ये अंदाज है
کہ ایک دفعہ بندے کو اگر جھنجھوڑا ہے نا تھوڑا سا عذاب کی بات کی تو فوراً اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، اگر تم توبہ کر لو گے، اگر تم لوٹ آؤ گے، اگر تم رجوع کر لو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں بہت عزت دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اکرام دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے. اور قرآن ظاہر ہے جیسے کہ آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات ایسی بھی ہیں کہ دل کے اندر ٹھنڈک اتر جاتی ہے، انہیں بار بار دل کرتا ہے انہیں آیات کو سنتے رہیں. سورہ یونس کی ایک آیت جو مجھے بڑی پسند ہے، کہیں میں قرآن کی بات کروں تو اس آیت کے بغیر تو بات مکمل ہی نہیں ہوتی کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. دلوں کے امراض کی شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی اس رحمت یعنی قرآن پر خوشیاں منائیں. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں اور خوشیاں منائیں. یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ جمع کرتے ہیں. فَلْيَفْرَحُوا، بس چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ بھی جمع کرتے ہیں. اب اپنی اپنی چیزوں کے بارے میں ذرا سوچ لیں کہ کون سی چیزیں میں جمع کرتی ہوں، کون سی چیزیں میں جمع کرنا چاہتی ہوں، یا لوگ کون سی چیزوں کو امپورٹنس دیتے ہیں. یہ ایسا گھر ہو، ایسی گاڑی ہو، عورتوں کو جیسے یہ زیور ہو، تو یہ چیزیں جمع کرنے کی ہوتی ہیں. تو اللہ نے تو بات ہی ختم کر دی. وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو نا اس سب سے بہتر یہ کتاب ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کی قدر و منزلت کو پہچانا نہیں، ہم نے اس کو سمجھا نہیں، اور یہ جس دور میں ہم ہیں اس دور میں تو ہمیں موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ ہم آنکھ کھول کے اٹھا کے دیکھ بھی سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ عنقریب فتنے نمودار ہوں گے. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول ان فتنوں سے بھی ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ اب یہ فتنوں کا ہی دور ہے، تھوڑے فتنے ہیں اب. تو پوچھا کون سی راہ ہوگی ان سے نکلنے کی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب. اگر ان فتنوں سے نکلنا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب، وہ کتاب جس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبر بھی موجود ہے اور بعد میں آنے والوں کی بھی، اور تمہارے اپنے متعلق بھی حکم موجود ہے. قرآن میں آتا ہے نا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. ہم ہی موضوع ہے نا اس کا، قرآن کا موضوع انسان ہی ہے، انسان کے بارے میں یہ کتاب ہے. یہ قول فیصل ہے یعنی یہ کتاب، وہ فضول بات اور یاوہ گوئی نہیں ہے. جو کوئی سرکشی سے قرآن کو چھوڑے گا اللہ اس کو کچل کے رکھ دے گا، اور جس نے اسے چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی اللہ اسے گمراہ کر دے گا. یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی جو بات ہے وہ رسی یہی قرآن ہے جس کی پیروی سے خیالات کجی سے محفوظ رہتے ہیں، اور علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکتے. آپ اسے جتنی مرتبہ بھی پڑھیں ہر دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ بس نیا اس میں ایک ہوتا ہے نا، کوئی ناول پڑھ رہے ہوں آپ، کوئی کتاب پڑھیں، کوئی تاریخ، ایک دفعہ پڑھ کے دوسری دفعہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا. ہم تو خیر بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں. جن کی زبان عربی ہے وہ بھی اسے جب بھی پڑھتے ہیں ان کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں لہٰذا ہم نہ پڑھیں. اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے، اور بار بار پڑھنے سے یہ پرانا نہیں ہوتا. جو قرآن کے مطابق بات کرے گا وہ سچی بات کرے گا، جو اس کے مطابق عمل کرے گا یقیناً اجر پائے گا، جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا ضرور عدل کا فیصلہ کرے گا، جو لوگوں کو اس کی پیروی کی دعوت دے گا وہ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے. اور ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک سنترا ہوتا ہے کہ اس کا رنگ بھی خوبصورت، اس کا مزہ بھی خوبصورت، اس کی خوشبو بھی بہت عمدہ. جو تلاوت کرتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے، دونوں کام جو کرتا ہے. لیکن جو تلاوت نہیں کرتا مگر اس پہ عمل کرتا ہے، باتیں تو پتہ ہی ہوتی ہے نا ہمیں کہ اللہ نے یہ کہا، اللہ نے اس پہ عمل کرتا رہتا ہے لیکن قرآن کی تلاوت کبھی نہیں کی.
فرمایا اس کی مثال کھجور جیسی ہے جس کا مزہ تو اچھا ہے مگر خوشبو نہیں ہے، اور جو تلاوت کرتا ہے مگر اس پہ عمل نہیں کرتا اس کی مثال گل ریحان کی سی ہے کہ خوشبو تو بڑی عمدہ ہے مگر ذائقہ اس کا کڑوا ہے۔ لیکن ایک تیسرا بھی ہے منافق، اس کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اور اس پہ عمل بھی نہیں کرتا، اس کی مثال ہنزل کی ہے، ایلوا کی سی، کہ اس کا مزہ اور اس کی بو دونوں کڑوے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا بننا ہے۔ تو اس طرح ہم آج دیکھیں گے کہ یہ قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، اس کے ہم سے کیا حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں دلوں کو زنگ لگ چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتے ہیں دل، اور جب دل زنگ آلود ہوتے ہیں نا پھر دل نہیں کرتا انسان کا نہ نماز پڑھنے کو نہ قرآن کھولنے کو۔ آپ اکثر لوگوں کو سنیں گے کہ بس دل ہی نہیں کرتا، یا یہ ہے کہ زبان سے نہ بھی کہیں۔ ہم اپنے گھروں میں نہیں دیکھتے، اپنے بچوں کو پکڑ کے جان ماز پہ کھڑا کر دیں گے تو کہیں گے کہ بس اب تو پکڑے گئے ہیں۔ ورنہ میں کہتی ہوں کہ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کو اپنے بچوں کو یہ کہنا نہیں پڑتا کہ آپ فجر کے لیے الارم لگائیں اور اٹھیں۔ اگر آپ کا بچہ بغیر کہے فجر کے ٹائم خود سے الارم لگا کے اٹھتا ہے اور عشاء پڑھے بغیر نہیں سوتا تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں بہت ریئر ہے ایسے بچے کے، اور والدین کو یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اس میں میرا کوئی کمال ہے۔ یہ آپ پہ اللہ کا خاص احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے آپ کے بچے کو یہ توفیق دے دی ہے کہ اس کے دل پہ زنگ نہیں لگایا۔ ورنہ جب دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے نا وہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہماری ٹیچر ایک مثال دیتی تھی، کہتی جیسے یہ بند مٹھی ہے نا آپ کی، تو آپ کا دل اتنا ہے، جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو اس پہ ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتے ہیں دوسرا لگ جاتا ہے، تیسرا لگ جاتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک مہینہ نہیں گزرتا ہوگا کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر زنگ ہی لگ جاتا ہے نا اس کو، اور پھر اگر آپ اس پہ اکڑتے بھی ہیں کہ نہیں یہ میں نے نہیں کرنا یہ، تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر قرآن جو کہتا ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم، اور پھر انسان کہتا ہے نہیں، اللہ کہتا ہے اللہ نے مہر لگا دی تو میرا کیا قصور، اللہ نے آپ کو مہر لگا کے نہیں بھیجا تھا، یہ آپ کے اپنے اعمال تھے جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ آپ کے دلوں پہ مہریں لگتی چلی گئیں۔ تو ان مہروں کو دور کرنے کے لیے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو ان کی صفائی کرنے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہنا، یہ دو چیزیں ہیں جو دلوں کا زنگ اتار دیتی ہیں۔ یعنی قرآن کثرت سے پڑھیں، تلاوت کریں قرآن کی، اور موت کو یاد رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا یہ لوگ موت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کو یاد کیا کرو، موت کا تذکرہ کیا کرو، موت کو ایسی چیز نہ سمجھو کہ یہ بس اس سے ڈپریشن ہوتا ہے۔ ڈپریشن موت کے ذکر سے نہیں ہوتا، اس کو ماننا اور اس کو جاننا اور اس کو حقیقت سمجھ لینا ہی انسان کو اس کی طرف لاتا ہے کہ وہ اس کے لیے تیاری کرے۔ تو اب ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ ہم پہ کیا ذمہ داریاں ہیں قرآن کے حوالے سے۔ ہمارے گھروں میں قرآن ہے، کتاب ہے، ہمارا فرض کیا بنتا ہے، ہمارا کیا حقوق ہیں قرآن کے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اس پہ ایمان لانا۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ تو ہم الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے، دو حصے ہیں، دو طرح کا نہیں ہوتا، دو حصے ہیں ایمان۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا ہی ایمان نہیں ہے، تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے۔ ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے جب زبانی اقرار کے ساتھ دل کا یقین بھی ہو، کیونکہ جس چیز پہ یقین ہوتا ہے پھر اس کے خلاف ہمارا عمل نہیں ہو سکتا۔ کیا ایسا پاسبل ہے کہ ہم کسی سوئچ کے اندر انگلی ڈال کے دیکھیں کہ لائٹ آ رہی ہے کہ نہیں ڈالیں گے نا،
نہ بچے کو ڈالنے دیں گے، اس لیے کہ ہمیں پختہ یقین ہے کہ کرنٹ پڑ جائے گا. کبھی نہیں ہم کسی بچے کو، بلکہ ہم اس پہ ٹیپ لگا کے رکھتے ہیں کوئی بچہ اس میں ہاتھ نہ ڈال دے، ایسا ہی کرتے ہیں کیونکہ ہمارا پختہ یقین ہے. اگر ویسا یقین ہمیں قرآن پہ ہو جائے، ہمارا ایمان قرآن پہ ویسا ہو جائے، تو ہم یہ آیت پڑھنے کے بعد کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پہ، ہم جھوٹ بولیں گے؟ اس سوئچ کو تو ہم بند کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پکا یقین ہے. تو کیا پھر اس پہ پکا یقین ہی نہیں ہوگا نا؟ جب اللہ نے کہا کیا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم نفرت کرو گے اس سے. ولا یغتب بعضکم لباس، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. پھر غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو اس کا مطلب ہے ہمیں یقین ہو، ایمان ہو تو ہم روز اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں. کتنی باتیں آپ نے بھی الحمدللہ قرآن پڑھا، کچھ حد تک سمجھنے کی کوشش کی. اب تک کی کتنی باتیں ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ قرآن نے منع کیا ہے، لیکن ہم دھڑلے سے کرتے ہیں. تو کیا پھر ایمان ہے؟ کیا ویسا ایمان ہے کہ جیسا ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس سوئچ کے اندر کرنٹ ہے، ہم نے بچے کو اس کو ہاتھ نہیں لگانے دینا، خود بھی ہاتھ نہیں لگانا. وہ ایک دفعہ بتا دیں کہ آپ نے اس کو ہاتھ لگایا کہ چلے کوئی نہیں، ہم نے ایک ہی دفعہ غیبت کیا، کوئی بات نہیں، ہم نے ایک ہی دفعہ جھوٹ بولا ہے. ہم کون سا روز جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم ساری گن لیں جو کچھ بھی ہے، کسی بھی بات کو لے لیں تو کوئی نہیں، ہم زیادہ تو نہیں، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرنے والا. ادھر آپ کیوں نہیں کہتے کوئی نہیں، بڑے ڈاکٹر پڑھے ہیں، ہم ابھی بچے کو اٹھائیں گے ہاسپٹل لے جائیں گے؟ نہیں کہتے نا، اس لیے کہ وہ ایمان بڑا پختہ ہے، وہاں یقین بہت پختہ ہے کہ نقصان ہے. اس نقصان کی ہم پرواہ نہیں کرتے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں پہلا حق ہے کہ ایمان کو ٹٹولیں. کیا قرآن کو میں اللہ کی سچی کتاب مانتی ہوں؟ حالانکہ قرآن میں پڑھا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا بات میں کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون اللہ سے زیادہ بات میں سچا ہو سکتا ہے؟ یہ پڑھا ہے ہم نے، سب سے سچی بات اللہ کی ہے. لیکن ہم یقین ڈاواڈول ہے، اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا حق قرآن کا کیا ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں. تلاوت کریں جیسا کہ اس کا حق ہے. قرآن میں ہمیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، فرمایا ہے کہ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض نبوت بتائے، وہاں پہ بھی کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیات. آیات کی تلاوت آپ کا فرائض نبوت میں شامل تھا. اللہ نے احسان کیا مومنوں پہ جب ایک ایسا رسول بھیجا جو ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے. زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. کیوں؟ ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں نا، دیکھیں اللہ کے احکامات ہیں، اللہ ہم نے ترجمے سے قرآن پڑھ لیا، ہم نے تفسیر سے پڑھ لیا، ہم نے سارے احکامات لکھ لیے، ہمیں سب کچھ پتا چل گیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، تو پھر ہم بار بار تلاوت کیوں کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے وجود کے دو حصے ہیں. میں ہوں نا، میرے دو حصے ہیں. ایک تو میری یہ باڈی، جسم جو مٹی سے بنا ہے، اور اس کی خوراک کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے. آپ سوچ کے دیکھیں نا، جو کچھ بھی آج آپ نے ناشتہ کیا، ہر چیز مٹی سے آئی ہے. گندم، انڈے کھائیں گے تو مرغیوں کی خوراک بھی مٹی سے، دودھ پیئیں گے تو گائے کی خوراک بھی مٹی سے. تو حیوانی جسم ہے اور حیوانی خوراک ہے. اللہ نے اس کی خوراک جسم کی مٹی سے رکھی، لیکن روح اللہ کی طرف سے ہے، وہ امر ربی ہے. تو روح کی خوراک بھی وحی الہی ہے. ان دونوں کو خوراک کی ضرورت ہے. جیسے جسم کو خوراک کی ضرورت ہے نا، ہم کتنی فکر کرتے ہیں، رنگ پیلا ہو گیا، بال جھڑنے لگ گئے، اس کا قد نہیں بڑھ رہا، اس کو یہ دے دیں، اس کو وہ دے دیں، بڑی فکر ہمیں ہوتی ہے اپنے جسم کی. حالانکہ یہ جسم مٹی ہی کا کے سپرد ہونے والا ہے.
وہ جس نے باقی رہنا ہے مرنے کے بعد بھی، اس کی نہ خوراک کی فکر، نہ اسے پروان چڑھانے کی فکر، وہ تڑپتی رہے، سسکتی رہے، بھوکی رہے، پیاسی رہے، مر جائے، کچھ ہو، ہم نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اس کی خوراک ہے اس تلاوت میں، یہ روح کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ اس کو بھی جتنی بہتر خوراک کھلائیں گے اتنا ہی اس کے اندر نشوونما ہوگی، یہ بھی پھلے پھولے گی۔ اس روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور یہ تلاوت سے روح کی نشوونما ہوتی ہے، یہ تر و تازہ رہتی ہے۔ اسے ہمیں تر و تازہ رکھنے کے لیے بار بار قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ایک بار پڑھنے کی چیز نہیں ہے قرآن۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے جسم کی طرح ہماری روح بھی قوت و توانائی حاصل کرے تو اسے مسلسل خوراک دیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ایک بار پڑھنے کی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ پھر قرآن میں کہتا کہ اس کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کا حکم اللہ تعالیٰ نہ دیتا۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو ہم نے ایک اور طریقہ کر لیا ہوا ہے سب لوگوں نے کہ جی میں صبح اٹھ کے قرآن ضرور کھولتی ہوں لیکن میں سورہ یاسین پڑھ لیتی ہوں بس ساری زندگی۔ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتی ہوں جنہوں نے ساری زندگی بس صبح اٹھ کے سورہ یاسین پڑھ کے بے فکر ہو جانا ہے کہ میں نے تو قرآن روز کھولتی ہوں۔ قرآن پورا پڑھنے کی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حصے عمر کا جو آخری سال تھا نا، جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ ریویژن کروائی تھی آپ کو۔ ہر سال جبریل آپ کو ریویژن کرواتے تھے، قرآن کی ریوائز کرواتے تھے، لیکن جو آخری سال تھا 2 بار ریویژن کروائی۔ تو اسی سے پھر علماء کہتے ہیں کہ ہمیں بھی سال میں 2 مرتبہ تو قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ ایک رمضان میں ہم کر کے، بعض لوگ تو رمضان میں کرتے ہیں، ایک قرآن پڑھ لیا، 2 پڑھ لیا، مقابلے لگے ہوئے ہیں، 3 پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے، اس کے بعد پورا سال قرآن بند۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان 2 مرتبہ قرآن پاک کوشش کرنی چاہیے کہ انسان تلاوت اور ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھے۔ ترجمہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہوں گے نا، پھر آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ جو میں تلاوت کر رہی ہوں اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ پھر آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے ایک دفعہ لفظی ترجمے سے قرآن اگر آپ پڑھ لینا، پھر آپ کو یہ ہوگا۔ مجھے بڑی حسرت ہوتی تھی کہ قرآن بندہ پڑھے اور اسے پتہ چلتا جائے کہ میں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو وہ الحمدللہ آپ سمجھ آتی ہے۔ تو وہ اس کے لیے بس 1-2 سال اگر آپ محنت کر لیں، اور یہ جو ایک ذہنوں میں ڈال دیتا ہے نا شیطان، اب اس عمر میں کہاں یاد ہوتا ہے، اس کا بھی جواب اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی آیت پڑھی تھی تو کیا عمر تھی آپ کی؟ 40 سال۔ 40 سال کی عمر میں تو آپ نے پہلی آیت، تو 23 سال آپ قرآن پڑھتے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو فکر ہوتی تھی نا میں بھول نہ جاؤں، وہی آتی تو آپ فوراً اس کو جلدی جلدی دہراتے، تو اللہ نے منع کر دیا لا تحرک بہ لسانک ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو جمع کروانا بھی، آپ کو پڑھانا بھی، پڑھوانا، یاد رکھوانا۔ فرمایا سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو یہ تو آسان کتاب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو سمجھنا اپنی جگہ پہ ہے، اس کی تلاوت کرنا اپنی جگہ پہ ہے، یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ اب تیسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، تلاوت بھی کی جائے روزانہ کی بیس پہ۔ اگر آپ تک نہیں کرتے تو روزانہ اپنی قرآن میں ایک بک مارک رکھ لیں، ایک وہ فیتا سا ہوتا ہے، بس صبح کے ٹائم نماز کے بعد اگر آپ کو ٹائم مل گیا ہے تو آپ بیٹھ کے ٹائم دیکھ کے بے شک 10 منٹ تلاوت کریں، اس کے بعد اپنا بک مارک آگے رکھ لیں۔ اور اگر کسی دن آپ بزی ہیں، بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، آپ نہیں پڑھ پاتے، آپ ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ 10 بجے جب، لیکن سونے سے پہلے اپنا نصاب پورا کر کے سوئیں کہ آج کے دن کی تلاوت میری رہ نہ جائے۔ تو آپ دیکھیں گے 2 قرآن تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر آپ ترتیب سے روزانہ 10 منٹ پڑھتے رہیں تو اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ اس سے ایک تو روانی آتی ہے، ایک قرآن کے ساتھ ہی بند کریں اور کہیں الحمدللہ کہ ہم نبی پاک کے ایسوسیشن الفاظ کے ساتھ انسان کا نا ایک تعلق سا بن جاتا ہے
کہیں کوئی آیت سنتا ہو کہتا ہاں یہ آیت تو میں نے پڑھی تھی. اور سونے پہ سہاگا اگر یہ ہو کہ آپ نے ترجمہ بھی پڑھ لیا ہو، پھر تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہا ہے، قرآن بول رہا ہے. واقعی قرآن میں اللہ بولتا ہے، اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. اور پھر ایک ایسا چسکا انسان کو پڑ جاتا ہے آہستہ آہستہ. اللہ سے باتیں کرنا کس کو اچھا نہیں لگتا؟ کوئی ذرا سا ہمیں اپنے مزاج کے مطابق انسان مل جائے نا تو انسان کا دل کرتا ہے بیٹھ کے اس سے باتیں کرتا ہے. تو اللہ سے باتیں کرنا کیسا ہوگا جب اللہ کی بات آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہو؟ تو اس لیے ترجمے پہ بھی توجہ دینی چاہیے. ترجمہ اس لیے بھی پڑھنا ضروری ہے کہ قرآن جو ہے نا کتاب ہدایت تو ہے ہی، لیکن یہ یاد دہانی ہے، نصیحت ہے. کیسے کہ قرآن کی ہر ایک فقرے کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ آیت. اور آیتن جب لکھا جاتا ہے نا عربی میں آیتن، تو آخری جو تا ہوتی ہے نا تن، وہ گول تا ہوتی ہے. اس کے اوپر سے نقطے ہٹا دیں تو وہ زیرو سا رہ جاتا ہے نا. گول تا کے اوپر سے نقطے ہٹا دیں تو وہ گول دائرہ رہ جائے گا نا. ہر آیت کے آخر میں وہی گول دائرہ لگا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر نمبر دیا ہوا ہوتا ہے. تو وہی اسی کا مطلب ہوتا ہے آیت. آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ کسی بھولی بسری بات کی یاد دہانی کرواتی ہے. ٹھیک ہے، نشانی آپ کسی دوست کو ایک تحفہ دیتے ہیں، وہ کہیں رکھ دیتا ہے، ایک دن خوش ہوئے گا کہ مجھے یہ گفٹ ملا ہے، تحفہ ملا ہے، بڑا خوش ہوگا. پین دیا کسی نے، کوئی کتاب دی، وہ رکھ دے گا. سال ہر سال کے بعد اچانک وہ اس کو تحفہ پھر نظر آیا، اسے دیکھتے اسے کیا یاد آئے گا؟ یہ میرے اس دوست نے. بعض اوقات کتابیں دیتے ہیں، اوپر لکھ بھی دیتے ہیں، پھر فوراً یاد آ جاتا ہے. تو یہ یاد دہانی جو ہے نا، آیت ان کا مطلب یاد دہانی، نصیحت، بھولی بسری چیز کو یاد کرانا ہوتا ہے نا. تو قرآن کو جب ہم سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا کہا ہے. یہ یاد دہانی کرواتا ہے اپنے رب کی، اپنے دوست کی. قرآن کی آیات پڑھ کے ہمیں اپنا رب یاد آتا ہے، جس کی یہ باتیں ہیں وہ یاد آتی ہیں. یہ نشانی کا کام کرتی ہیں. بعض اوقات غفلت کی وجہ سے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور سمجھ کے کرتے ہیں، پھر اس کا ہر جملہ نشانی کا کام کرتا ہے. اس لیے آیت ان کو نشانی. قرآن میں بھی آیت ان کا لفظ دو معنوں میں آیا ہے. ایک تو قرآن کی انہی آیات کو کہا گیا ہے آیتن، اور پھر ان آیات کو کہا جاتا ہے پڑھنے والی آیات. اور کچھ جگہوں پہ آیت ان کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والی نشانیاں. کائنات میں پوری کائنات اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے. سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں نا. ان کو بھی آیات ہی کہا جاتا ہے، یہ بھی نشانیاں ہیں. تو ابھی تک ہم نے کون سے حقوق قرآن کے دیکھے؟ پہلا حق کیا تھا؟ ایمان لانا. دوسرا تھا تلاوت کرنا. تیسرا تھا اس کو سمجھنا. اب چوتھا حق ہے اس پہ عمل کرنا. اب یہ تینوں کام کافی نہیں ہے کہ ہم نے مان بھی لیا، ہم پھر اس کو تلاوت بھی کرنے لگ گئے، ہم نے اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا، ہم تو یہیں پہ آ کے کھنے کھاں بن جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اب ہم جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، ہم تو اب بہت زیادہ علم ہمارے پاس آ گیا ہے. اب چوتھا حق جو ہے، سب سے اصل کام تو وہی ہے، وہ ہے عمل کرنا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ماننے کے بعد، جاننے کے بعد عمل بہت ضروری ہے. قرآن میں جہاں بھی ایمان کی بات آئی ہے وہاں عمل صالح کی بھی آئی ہے. قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا بھی تبھی فائدہ مند ہوگا جب اس پہ عمل کیا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی ہے اس سلسلے میں کہ وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا. اس کا ایمان کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اور ہم ان چیزوں کا خیال ہی نہیں کرتے کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں. ہم ان کو اپنے اوپر حلال سمجھتے ہیں. قرآن سود کو اپنے خلاف اللہ جنگ قرار دیتے ہیں. جس نے سود کھایا وہ پھر تیار ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اب آج یہ تو دنیا ہی اب سود پہ چل رہی ہے، نظام ہی سودی ہے، تو ہم کدھر چلے جائیں؟ ہم سے ان کا نہیں پوچھو نا حکومتوں نے کیا کیا تھا، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھو نہیں کہ میرے اختیار میں جتنی چیز تھی وہ میں نے کی کہ نہیں.
میں نے اپنے پروفٹ اینڈ لاس والا جو ایک اکاؤنٹ تھا اسے ہٹا کے میں کرنٹ اکاؤنٹ میں نے بینک میں کروایا یا نہیں کروایا، جس میں آپ کو ملتا کچھ نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا لیا ہی جاتا ہے. تو وہ والا اکاؤنٹ اگر آپ میں کرنے کی ہمت ہے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ اللہ اور رسول سے جنگ میں کسی طریقے سے بھی شریک نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں اب نظام ہی ایسا ہے تو ہم کیا کریں؟ جتنا ہم کر سکتے ہیں بس ہم سے پوچھ اتنے کی ہونی، کسی دوسرے کی ہم سے پوچھ نہیں ہونی. قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر شخص اپنے حصے کا ذمہ دار ہے، اور اپنا حصہ اللہ نے پھر جو جو ہم نے کیا ہے اسے چھوڑے گا نہیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے لعنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب وہ قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو اور خود جھوٹ بولتے ہیں تو یہ لعنت خود انہیں پر ہوتی ہے نا. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں قرآن میں موجود ہیں. اب ہے جی 5واں حق قرآن کا کیا ہے. جس نے وہ پہلے چاروں ادا کرے گا تو 5ویں پہ آئے گا نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پچھلے سارے چھوڑ کے 5ویں پہ آ جائیں پہلے، کہ چلیں جی وہ تو ذرا مشکل ہے کہ ہم اپنا ایمان پہلے مضبوط کریں یا پہلے ہم خود عمل کریں. ہاں ہم نے اب پڑھ لیا ہے لہٰذا ہم یہ 5واں والا پہلے کر لیتے. یہ چیز پھر افیکٹو نہیں ہوگی. اگر ہم پہلے چاروں حقوق پورے کرنے لگ گئے ہیں تو اب 5واں جو ہے وہ ہم پہ واجب ہے کہ اسے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کے بعد ایک مسلمان اب اس ذمہ داری کو بھی پورا کرے کہ وہ تمام لوگوں تک اللہ کے اس ابدی پیغام کو پہنچائے. یہ کہ یہ کام اب ہمارا ہی ہے، اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو یہ فریضہ کون سر انجام دے گا؟ پہلے تو ایسے ہوتا تھا 1,24,000 انبیاء آئے ہیں ایک کے بعد دوسرا، بلکہ ایک ہی وقت میں 2 انبیاء بھی آپ کو نظر آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام تھے، ادھر لوط علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، ہارون علیہ السلام تھے، شعیب علیہ السلام بھی. تو اب تو ایسا نہیں ہے، اب تو کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اب یہ فریضہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے. اب یہ کام امت مسلمہ کو خود کرنا ہے. پہلے یہ چاروں کام کرنے ہیں اور پھر 5ویں کام کی ذمہ داری بھی لینی ہے. اپنے آخری خطبے کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے پہلے تو گواہی لی، پہلے پوچھا حل بلغت، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ 23 سال کے بعد جب آپ نے اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع دیا، 1 لاکھ کے قریب صحابہ موجود تھے. آپ نے پوچھا حل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ. تو آپ نے انگلی اٹھائی، کہا اللہ گواہ رہنا کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا. اور ساتھ پھر اپنی امت سے کہا بلغوا انی ولو آیا، اب تم تک ایک آیت بھی اگر میری طرف سے پہنچتی ہے تو اسے آگے پہنچا. اب یہ فریضہ امت کے علماء کا ہے، امت کے ان لوگوں کا ہے جو اس کو جان لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، عامل بن جاتے ہیں کہ اس کو پھر آگے بھی پہنچائیں. یہ کام آسان نہیں ہے، یہ مشقت والا کام ہے. اسی لیے سورہ عصر پڑھیں نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم کھا کے اللہ نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے. بچے گا کون اس سے؟ جو مان لے، آمنو. نمبر 2 وعملوا الصالحات، پھر خود بھی عمل کرے. وتواصوا بالحق، پھر حق بات کی آگے تلقین کرے. اور جب یہ کرے گا تو پھر تکلیفیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، پھر باتیں بھی سننی پڑیں گی، پھر تانے بھی سننے پڑیں گے، پھر صبر کرنا پڑے گا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر یہ دونوں کام کریں. تو یہ 4 ذمہ داریاں جو سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ لگائی ہیں، یہی ہمارا فریضہ ہے، یہی ہمارا کرنے کا کام ہے، اور ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے.
ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پوری ہم دیکھ لیں، آپ کا بھی دل کرتا تھا کہ میرے اتنے پیارے پیارے رشتے ہیں، سگے چچا ابو طالب جو اتنا پیار کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں، اتنی محبت کرنے والے چچا بھی ایمان نہیں لاتے، تو آپ سوچیں ان کا دل کتنا دکھتا ہوگا۔ سورہ کہف میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ فلا اللہ کا باخن نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث آسفا، شاید کہ آپ اپنے آپ کو گھلا ہی دیں گے، اپنی جان کو ہی گھلا دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ بات کیوں نہیں مانتے۔ تو یہ تو ہمارا بھی دل تو یہی کرتا ہے کہ جو جان لیتا ہے پھر اس کا دل کرتا ہے کہ بس سب لوگ کسی طرح سے میں گھول کے پلا دوں، لیکن یہ کام بہت صبر مانگتا ہے، بہت آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ تحمل کے ساتھ بس آپ کا کام پہنچا دینا۔ اس لیے یہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی کوئی بات بتائے گا آخر میں کیا کہے گا؟ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے بس پہنچا دینا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کو ان پہ داروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا، آپ کا کام بس پہنچا دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پہنچانے کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق دے، اور آپ سب کو یہ توفیق دے کہ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ اس قرآن کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔